करता है दूसरे लफ्ज़ों में, ये एहसास बातिनी और ये एहसास दरूनी इंसान का। लेकिन जैसे अकल के बारे में कहा था कि इंसानी सलाहियतें व इंसानी एहसासात व इंसानी आगाही यकसान नहीं रहती, निशो व फराज में रहती है, इसमें उतार चढ़ाव रहता है। बरखिलाफ दीगर मौजूदात के वो एक हालत पर हमेशा रहते हैं। मसलन एक हैवान हमेशा एक ही हालत पर रहता है, या फरिश्ता एक ही हालत पर रहता है, उनमें उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन इंसान में है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव वहाँ होता है जहाँ कशमकश हो, जहाँ खींचातानी हो, जहाँ एक पहलू कहीं दूसरी तरफ जा रहा हो, दूसरा कहीं और जा रहा हो। वही मजनू और नाका की कशमकश जो पहले बयान की है कि मजनू किसी और की तरफ जाना चाहते हैं, नाका किसी और की तरफ जाना चाहते हैं। जो गाफिल होगा दूसरा फायदा उठा लेता है उससे, या दूसरा उसको अपनी राह पे ले आता है। चूंकि इंसान के अंदर ये कशमकश है, ये नाका और मजनू इंसान के अंदर है, ये तमसील है ही इंसान के लिए। नाका फितरत मजनू फितरत इंसान है, वो नाका बदन इंसान है, तबीयत इंसान है। तबीयत के रुझानात किसी और तरफ है, फितरत के रुझानात किसी और तरफ है, दोनों का रुख अलग अलग है। कशमकश है, लिहाजा नशो फराज है, उतार चढ़ाव है कि कभी फितरत ले आती है तबीयत को अपने मैदान में, और कभी तबीयत ले आती है फितरत को अपने मैदान में। इसलिए ये हालात यकसान नहीं रहते इंसान के। बसों का फितरत औज पे होती है और बसों का तबीयत अपनी मिराज पर होती है, और जब तबीयत मिराज पर हो तो फितरत सिरे से फरामोश हो चुकी होती है। लेकिन दोबारा जब ये हालत खत्म होती है इंसान की और आधी हालत में इंसान आता है और फितरत आगा होती है, फिर नफ्स लवामा इंसान का हुक्म सादर करता है उसके बारे में। जिस तरह अक्ल इंसान की आफत ज़दा है, वो दीगर सलाहियतें मुख्तलिफ आफात में मुब्तला हो जाती हैं, आफत ज़दा होकर फासिद हो जाती हैं, अपनी जिद में बदल जाती हैं। ये भी है इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि उसकी सलाहियतें, उसकी इस्तेदादें खुद अपनी जिद में बदल जाती हैं। कि कोई भी एक सलाहियत इंसान के अंदर रखी गई है, उसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि अगर वो अवामिल उस पर असरअंदाज हों तो वही चीज़ अपनी जिद में बदल जाती है। जैसे मतलब सर्दी गर्मी में बदल जाए, खुद गर्मी सर्दी में बदल जाए, ये तजाद इंसान के अंदर रहता है, पेश आ जाता है, अपनी जिद में तब्दील हो जाती है चीज़। अलबत्ता इसके लिए फलसफा ने कानून भी जिक्र किया कि हर वो शय जो अपनी हद से तजावुज़ करे जिद में बदल जाती है। इसके लिए फलसफी कानून मौजूद है कि जो चीज़ भी अपनी हद को तजावुज़ करे वो जिद में बदल जाती है। मसलन हरकत जब हद तजावुज़ करे तो सुकून में बदल जाएगी, सुकून जब हद तजावुज़ करे तो वो हरकत में बदल जाएगा। मसलन नूर जब हद तजावुज़ करे तो जुल्मत हो जाएगा, जुल्मत जब हद तजावुज़ करे तो वो नूर हो जाएगा। अलबत्ता नूर जुल्मत या इल्म जहल उस सूरत में जब जिद हो, ये अलग बात है कि नूर जुल्मत आया जिद है या नकीज़ैन है। नूर जुल्मत जिद नहीं है बल्कि नकीज़। अगर नकीज़ैन हो तो ना, नकीज़ैन एक दूसरे में तब्दील नहीं होते, एक नकीज़ दूसरे नकीज़ में नहीं बदलता, लेकिन जिद में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। और ये है इंसान के अंदर खूबी के अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो जिद में तब्दील हो जाती है। आफत ज़दा जब हो जाती है कोई सलाहियत इंसान की या पहलू, उस सूरत में कम से कम अपनी मुतल्लिका हयात उसकी खत्म हो जाती है। मसलन अक्ल मर जाती है इंसान के अंदर, वाक़ई मर जाती है, शऊर मर जाता है इंसान के अंदर। लिहाजा जो कहा जाता है कि ज़मीर मर जाता है, ये दुरुस्त बात है। बस इंसान साहिब ज़मीर है। पहला नुकता आज की बात है कि इंसान साहिब ज़मीर है। ज़मीर से मुराद यानी साहिब शऊर बातिनी है, मालिक है एक खास अंदरूनी एहसास का जो उसके अंदर ही के बारे में है, अंदरूनी हक़ाइक़ के बारे में है, उसकी नीयतों के बारे में है, उसके इरादों के बारे में है, उसके अपनी ही अंदरूनी मसाइल के मुतालिक है। ये अदालत या ये शऊर बैरूनी किसी चीज़ के बारे में, मौसम के बारे में नहीं है। मौसम की तशख़ीस के लिए अलग हिस्सा इंसान के पास, वो ज़मीर का काम नहीं है, वो दूसरे एहसासात का काम है, या एक और शोबे का काम है जो बैरूनी मसाइल को इंसान के लिए वाज़े करे। ज़मीर वो आगाही का शोबा है जिसका काम इंसान के अंदरूनी मसाइल को इंसान के लिए नुमाया करना है। इंसान साहिब ज़मीर है और दीगर इंसानी सलाहियतों की तरह ये शऊर बातिनी इंसान का इसमें उतार चढ़ाव रहता है, उसी कशमकश की वजह से जो फितरत व तबीयत में है। कि अगर तबीयत मगलूब हो जाए तो उस सूरत में एक हालत इंसान की होती है, और तबीयत अगर गालिब आ जाए एक और हालत इंसान की होती है। और ये सब का ज़ाती तजुर्बा है कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत छोटी सी गलती करके बहुत नादिम व पशेमान होता है। ये पशेमानी हर एक का अंदरूनी तजुर्बा है। कोई नहीं कह सकता कि आज तक मैंने पशेमानी का मज़ा नहीं चखा, मुझे नहीं मालूम पशेमानी किसको कहते हैं। पशेमानी यानी एक अमल करने के बाद नदामत इस बात की कि ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, इश्तबा हुआ है, जो कुछ हुआ है मुझसे सरज़द हुआ है, ये इश्तबा हुआ है, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। इस हालत का नाम नदामत व पशेमानी है। यही ज़मीर का काम है, नदामत व पशेमानी ईजाद करना ज़मीर का काम है। लेकिन इसके लिए ज़मीर का होना व जिंदा होना ज़रूरी है। यानी उस हालत में जब इंसान छोटी सी गलती करता है और फ़ौरन ये शऊर बातिनी इस गलती को पकड़ लेता है इंसान की, और पकड़ कर उस पर खूब तौबीख करता है, सरज़निश करता है कि ये काम नहीं होना चाहिए था। अंदर ही अंदर इंसान के एहसास पैदा होता है कि गलती कर दी मैंने, इश्तबा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। बाज़ औक़ात इसका इज़हार दूसरों के सामने कर देता है, बाज़ औक़ात नहीं भी करता। और बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ी गलती करके भी इंसान के अंदर सरज़निश का एहसास पैदा नहीं होता। उस वक्त वो छोटी सी गलती एहसास गुनाह का पैदा हो जाता है इंसान के अंदर, एहसास शर्मिंदगी व नदामत पैदा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत बड़ी गलती करके भी इंसान के अंदर कोई एहसास पैदा नहीं होता, बल्कि इंसान ज़बानी तौर पर भी इसरार करता है कि मैंने ठीक किया है, और बातिनी तौर पर भी उसके अंदर ये एहसास होता है कि मैंने ठीक किया है। ज़ाहिर बातिन में इंसान के फ़र्क आता है। बाज़ औक़ात ज़बान से कह रहा है मैंने ठीक किया है, लेकिन अंदर एहसास करें कि गलत किया है तुमने, उस सूरत में ज़ाहिर बातिन में फ़र्क हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ज़ाहिर बातिन एक होते हैं, जिस तरह से पशेमान लोग, नादिम लोग गलती करके ज़बान से भी कह देते हैं, एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि मैंने गलती की, एतराफ़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने जुर्म किया, गलती की, और अंदर भी उनके ये वाक़ई एहसास मौजूद होता है कि ये हमसे इश्तबा हुआ है। कमाई के बाज़ औक़ात ना अंदर एहसास होता है और ना ज़बान पर एहसास होता है। लेकिन ये हालत भी होती है कि बाज़ औक़ात अंदर एहसास होता है इंसान के नदामत का, लेकिन बाहर अपनी अंदरूनी व शऊर बातिनी का ऐलान नहीं करता, कबूल नहीं करता। ज़बान से कह रहा है मैंने ठीक किया है, लेकिन एहसास बातिनी कह रहा है कि तुमने गलत किया है। अब यहाँ ज़मीर की आवाज़ निकलने नहीं दे रहा, ज़बान से अदा नहीं कर रहा, तर्जुमानी नहीं कर रहा ज़मीर की। ज़मीर उसका है, जिंदा भी है, एहसास रखता है, लेकिन उसको इज़हार नहीं करने देता इंसान। बस ये शऊर बातिनी एक मुसलमात में से है। इसका जिक्र न सिर्फ रिवायात में और दीनी मतलब के अंदर मौजूद है, बल्कि इल्म नफ्सियात में भी, इल्म नफ्स ने भी इसको बहुत ही बेहतर तरीके से बयान किया है। कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ पर इल्म नफ्स ने दुरुस्त तर्जुमानी की है इंसान की हकीकत की, लेकिन बहुत सारे शोबों में असल मनगढ़ंत बातें की हैं, बेबुनियाद बातें इल्म नफ्स ने इंसान के बारे में की, बिलखुराफात हैं, असल सिरे से उनकी कोई हकीकत नहीं। क्यों कि इल्म नफ्स में जिस चीज़ को वो मौजू करार देते हैं खुद पहले उसकी वजूद ही उनके लिए साबित नहीं होता कि इंसान के लिए रूह या नफ्स है। इंसान के जिस्म के बारे में नफ्सियात पढ़ते हैं, कोई जिस्म में तो नफ्सियात नहीं होती, नफ्स में नफ्सियात है। नफ्स के कायल नहीं है, बात कर रहे हैं नफ्सियात की। मसलन उमूमन आप मगरबी साइकोलॉजी को देखें, उनकी यही अलमिया यही है, ट्रेजेडी यही है कि रूह के कायल नहीं है, नफ्स के कायल नहीं है, नफ्सियात के
قائل ہیں. وہ انسان کیا کرے اب اس کو جب نفس ہو نفسیات ہوں پھر وہ خرافات بن جاتی ہیں وہ چیزیں. لہٰذا بہت ساری چیزیں وہ حقیقت نہیں رکھتی. جس طرح بہت سارے خرافی مکتب موجود ہیں جن سے ہمارا سروکار ہے اتفاقاً. ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ خرافات زدہ معاشرہ ہے. خرافات وہاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں پر انسانوں کو اعتقادی و نظریاتی مرحلے سے زیادہ جلدی ہوتی ہے عملی نتیجوں کی. وہاں خرافات زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. مثلا آپ بیماری کو سمجھے بغیر صرف ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ پھکی سے ٹھیک ہو, یہ پوڑیا سے ٹھیک ہو, یہ پھونک سے ٹھیک ہو, یہ دم سے ٹھیک ہو, یہ کسی چیز سے ٹھیک ہو. صرف ہمارا غرض ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. اور یہاں خرافات زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ نتیجوں کا وعدہ بہت سارے دے دیتے ہیں, نتیجوں کی راہیں بہت سارے دکھا دیتے ہیں, جبکہ ان کے اندر کوئی علمیت اور کوئی منطقیت ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. ایسے غیر منطقی و نادرست راستے نتائج کے لیے انہیں کو خرافات کہتے ہیں. یہ ضمیر انسان کے لیے بہت اہم ہے. اس کا کردار انسان کے اندر بہت اہم ہے انسان سازی کے لیے. ابھی ہم انسان شناسی کے مرحلے میں ہیں, ابھی انسان سازی کی طرف نہیں آئے. انسان سازی بات کا مرحلہ ہے. پہلے شناخت ہو جائے کہ انسان ہے کیا چیز. انسان سازی میں بہت اہم رول ہے اس ضمیر کا اور وجدان کا. اس کو فارسی میں وجدان کہتے ہیں یا عربی زبان میں بھی بعض اوقات اس کو وجدان کہتے ہیں. دونوں نام ہیں اس کے, وجدان بھی اور ضمیر بھی. وجدان کی اردو اصطلاح اور ہے. وجدان کی اردو اصطلاح وہ جھولنا ہے, جھولے لال کہتے ہیں. وجدان میں آیا ہوا ہے یعنی وجد میں آیا ہوا ہے, مزے میں آیا ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں ایک شخص کسی کیفیت ذہنی کیفیت اگر اس پر طاری ہو جائے کہتے ہیں وجدان کی حالت ہے اس پر طاری. یہ خود ساختہ اصطلاح ہے وجدان کی. وجدان وجود سے ہے. وجدان یعنی وہ چیز جو انسان اپنے اندر پاتا ہے, احساس کرتا ہے جس کے وجود کو, جس کے ہونے کا. اس وجہ سے ضمیر باطنی شعور ہے. اس باطنی شعور کا دوسرا نام وجدان ہے. ممکن ہے آپ کی کتابوں میں مطالعے سے گزری ہیں چیزیں وجدان کے نام سے. ایسے شہید مطالعے اور دیگر بزرگوں کے تالیفات میں اس کا ذکر فراوان آتا ہے وجدان کا. وجدان بشری, وجدان انسانی, وجدان خوابیدہ, وجدان بیدار. یہ تعبیرات زیادہ ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات میں بھی اس لفظ کا کافی کثرت سے استعمال ہوتا ہے وجدان کا. اب اس بات کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. یہ آگے بڑھے گی. ضمیر کی بات یعنی شعور باطنی, احساس باطنی ہے انسان. اندرونی احساس جو خود انسان ہی کے بارے میں ہوتا ہے, انسان کے اپنے اندرونی حقائق کے بارے میں ہوتا ہے, انسان کے اپنے ہی احساسات اور انسان کے رد عمل, انسان کے عکس العمل, ان کے بارے میں یہ باطنی احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے. جس طرح سے کہ ہمارے یہاں احساس پیدا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں کہ دوسرے نے میرے ساتھ یہ بات کی, اس نے یہ حرکت کی, اس نے یہ کیا, اس نے یہ نہیں کیا. مثلا آپ کے کسی سے قرض لینے کے لیے اس نے نہیں دیا, آپ کے کسی سے ملنے کے لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا, آپ کے کسی سے موبائل لینے کے لیے اس نے نہیں دیا, آپ کسی سے موٹر سائیکل مانگنے کے لیے اس نے نہیں دیا. یہاں ایک رنج انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, دکھ پیدا ہوتا ہے. یہ دوسرے کے بارے میں ہے. یہ ضمیر کا کام نہیں ہے. یہ شعور ضمیر کے سپرد نہیں ہے. ضمیر وہ عدالت ہے جس طرح مختلف عدالتیں ہیں. پاکستان میں کئی عدالتیں ہیں. کچھ عدالتیں ایسی ہیں جو جن کا کام حکومتی کیس فقط چلانا ہے, صرف حکومتی. یعنی آپ کو اگر کسی حکومتی عہدیدار کے خلاف کوئی کیس چلانا ہے تو اس عدالت میں لے جا سکتے ہیں. ایک عدالت یہ ہے کہ جس میں اگر قاضی کے خلاف, جج کے خلاف اگر کوئی کیس کرنا ہے تو اس عدالت میں چلا سکتے ہیں. دوسرا ہم کوئی کیس نہیں چلا سکتے, نہ دیوانی کا نہ فوجداری کا. دوسرے یا کچھ عدالتیں ہیں جن کے اندر جس طرح مثلا دہشت گردی کے خلاف قائم کی گئی عدالتوں میں فقط دہشت گردی سے متعلق کیس چلایا جا سکتا ہے. باقی عام معمولی جرائم کرائم کو نہیں ان کے اندر چلتے. ضمیر عدالت اندرونی ہے, احساس اندرونی ہے, شعور اندرونی کا نام ہے جس میں انسان کے اپنے اعمال, اپنے افعال, اپنے احساسات, اپنے ادراکات کے بارے میں محاسبہ ہوتا ہے. دوسروں کے اعمال کے بارے میں ضمیر کچھ بھی نہیں کہتا. دوسرا شعبہ ہے, اس کا کام ہے دوسروں کے اعمال کے بارے میں رائے قائم کرنا یا ان کو تولنا کیا ہے دوسروں کے اعمال درست ہیں یا نہیں. مثلا یہ رنجش و دکھ جو آپ کو ہوا ہے کہ فلاں نے میری مدد نہیں کی, یہ ضمیر نہیں کہہ رہا آپ کا, یہ اور شعبہ ہے. وہ آپ کے اندر یہ احساس ایجاد کر رہا ہے, احساس دکھ یا احساس مثلا گلا و شکوہ. ضمیر ہمیشہ آپ کے اپنے کام کے بارے میں ہوگا, اندرونی کام کے بارے میں, چونکہ اس کا کام انسان کے روح اور انسان کے نفس کے اندر, انسان کے دل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو محاسبہ کرنا ہے. اس توضیح کے ساتھ جو پہلے عرض کیا وضاحت کے ساتھ کہ اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. یہ جاگتا بھی ہے, سو بھی جاتا ہے, مرتا بھی ہے, زندہ بھی ہوتا ہے, کمزور بھی ہوتا ہے, تب بھی جاتا ہے, مغلوب بھی ہو جاتا ہے. یہ سب اتار چڑھاؤ ضمیر کے اندر ہے. جس طرح عقل میں رہتے ہیں, جس طرح دل میں رہتے ہیں, دل مر جاتا ہے انسان کا, دل میں موت آ جاتی ہے, واقعی دل مر جاتا ہے, دل مریض ہو جاتا ہے. ظاہر کوئی قرآن مجید میں 70-72 کے قریب حالات دل کے قرآن نے ذکر کیے ہیں. ایک دل پر اتنی حالتیں آتی ہیں, تاری ہوتی ہیں, اتنے نشو و افراط سے دل گزرتا ہے انسان کا. جس طرح ہمارا یہ پمپ ہے, ہم جا کے چیک کریں تو اس کی ایک حالت نہیں ہے. کسی کا زیادہ دھڑک رہا ہے, کسی کا کم دھڑک رہا ہے, کسی کا بال بند ہے, کسی کا ہونے والا ہے, کسی کا ہو چکا ہے, کسی کا بالکل ٹھیک چل رہا ہے. ہر ایک کا یہ پمپ جو سینے میں ہے یہ مختلف ہے. اسی طرح قلب روح, قلب انسان بھی مختلف ہے. کسی کا مرا ہوا ہے, کسی کا بیمار ہے, کسی کا اور حالات میں جو قرآن مجید میں مختلف حالات اس کے لیے ذکر کیے ہیں. ضمیر میں انسان کا اتار چڑھاؤ میں اور نشو و افراط میں رہتا ہے. وہ انسان بہت شاکر ہو جس کے اندر یہ باطنی شعور زندہ ہے. ابھی اس کو واقعی شکر خدا کرنا چاہیے کہ احساس صدائے درونی, ندائے درونی, اندرونی آواز زندہ ہے. یعنی جب بھی کچھ کرتا ہے تو اندر سے اس کے عمل کے بارے میں منصفانہ فیصلہ و فتویٰ آ جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ شاکر اس کو ہونا چاہیے کہ جو اس ندا کو سنتا بھی ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان کے اندر سے ندا آتی ہے لیکن اسے سنتا نہیں ہے, دھیان نہیں دیتا. ایک ایرانی ٹی وی میں تنزیہ ایک پروگرام انہوں نے نشر کیا جس میں ایک منفی کردار تھا, اور وہ منفی کردار عموماً دھوکہ دیتا ہے, لوگوں کو چکر دیتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, اور بڑی صفائی سے کرتا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب خلوت میں جاتا ہے تو اس کا ضمیر آ جاتا ہے مجسم ہو کر اس کے سامنے. پھر اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا ضمیر ہوں. وہ کہا کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو تم نے کیا ہے کام یہ درست نہیں ہے. پھر وہ ان میں آپس میں مکالمہ ہوتا ہے ضمیر میں اور انسان میں, اور اکثر ضمیر کو جھڑک کے ڈانٹ کے وہ نکال دیتا ہے کہ جو تمہاری یہ ضرورت نہیں ہے. پھر اس کو مثالیں دیتا ہے کہ تم میرے پاس نہیں آیا کرو. خود اپنے ضمیر کو انسان مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم بار بار ہر عمل پر میرے پاس نہیں آیا کرو, چونکہ وہ فلاں انسان دیکھو وہ دیوالیہ ہے, اس نے ضمیر کی بات سنی ہے تو پیچھے رہ گیا ہے, فلاں نے ضمیر کی بات سنی ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوا, تجارت نہیں ہوئی, پروموشن نہیں ہوا اس کا, لہٰذا تم مجھے بھی تم نقصان پہنچانے والے ہو, لہٰذا آگے سے ادھر نہیں آیا کرو. تاکہ وہ ایک تمثیل ہے, خوبصورت ہے نقطہ. بعض اوقات انسان کے اندر مر جاتا ہے, بولتا ہی نہیں ہے. بعض اوقات بولتا ہے, اس کی آواز سنی نہیں جاتی. اس لیے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ ندا زندہ ہے. ابھی روایات میں بھی ہے کہ جب منکرات کے خلاف آپ کے باطن میں کوئی احساس پیدا ہوتا ہے شکر خدا بجانا ہی. جب بھی سوسائٹی میں کوئی منکر دیکھتے ہیں, کوئی غلط کام دیکھتے ہیں, کوئی فساد دیکھتے ہیں, اور آپ کے دل میں دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر,
تو شکر خدا بجا لائیں. کس پر؟ اس حیات احساس درونی پر. منکرات کے خلاف آپ کے اندر ایک احساس پایا جاتا ہے. اسی طرح اپنے اعمال کے بارے میں جب اندر سے کوئی ندا سنیں کہ یہ میری غلطیاں ہیں, شکر خدا بجا لائیں. اور اگر مہینے گزر جائیں, وہ خدا نخواستہ سال گزر جائیں اور ہمارے اندر سے خود ہمارے بارے میں کوئی ندا نہ آ رہی ہو, یہ پریشان ہونے کی بات ہے. یہ مرحلہ یہاں توبہ کی استغفار کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں مر گیا ہے, کیوں بولتا نہیں ہے. میں بہت کچھ کر رہا ہوں, یہ ایک دفعہ بھی ٹوکتا نہیں ہے, بولتا نہیں ہے. یہاں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو عزیزان, عرض کیا کہ یہ اہم بات ہے, اس کو پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان جس طرح سے خلقت میں انفرادی طور پر دو پہلو رکھتا ہے, مادی و غیر مادی, فطرت و طبیعت. خلقت میں ہی انسان ایک اور پہلو سے پھر دو پہلو رکھتا ہے, ایک دوسرے زاویے سے. اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ انسان ایک طرف سے انفرادی ہے اور ایک طرف سے اجتماعی. یہ دو پہلو بھی انسان کے اندر ہے. لیکن جس طرح سے بدن و روح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, منقطع نہیں ہیں, اسی طرح سے انسان کے وجود کا جو انفرادی پہلو ہے اور انسان کے ہونے کا اجتماعی پہلو, ان کا تعلق بھی روح بدن کی طرح ہے. روح بدن کا تعلق خود انسان کے لیے ایک عجیب معمہ بنا ہوا ہے ابھی تک, چونکہ تک بندی سے سمجھنا چاہتے ہیں ہم روح بدن کا تعلق, درست طریقے سے نہیں جاتے. مثلا ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے, خاص کر یہ گلاس ہے, اس کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں اور یہیں پر بیٹھ کر تک لگانا شروع کرتا ہوں, اس کا تک بندی ہے, تک بندی کہ میرے کو اس میں روح بدن کا تعلق درست طریقے سے نہیں جاتے. مثلا ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے, خاص کر یہ گلاس ہے, اس کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں اور یہیں پر بیٹھ کر تک لگانا شروع کرتا ہوں, اس کا تک بندی ہے, تک بندی کہ میرے کو اس میں اسپرٹ پڑا ہوا ہے, اس میں پیٹرول پڑا ہوا ہے, اس میں سرکہ پڑا ہوا ہے, اس میں فلاں پڑا ہوا ہے, اس میں پارا پڑا ہوا ہے, سب کچھ. لیکن یہ نہیں کہ ایک دفعہ اٹھا کے اس کو چکھ لوں کہ اس میں کیا پڑا ہوا ہے. ساری عمر تک بندی پہ لگا دیتا ہوں اور ایک منٹ کے لیے اس کو لے کر چکھتا نہیں ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کیا پڑا ہوا ہے. ہم سب اس کیفیت سے تو چاہ رہے ہیں کہ سامنے موجود حقائق کو نزدیک ہو کر دیکھتے نہیں, پرکھتے نہیں ہیں اور تک بندی پہ کام چلانا چاہتے ہیں. اسی طرح کہ آیا انسان اور روح یعنی بدن اور روح کا تعلق کیسا ہے, کس طرح کا تعلق ہے, نوعیت رابطے کی کیا ہے. آپ شعراء کے کلام میں دیکھیں, علماء کے کلام میں دیکھیں, ادیبوں کے کلام میں دیکھیں, مختلف انہوں نے یہ سب تک بندیاں ہیں. چونکہ روح کو چھیڑے بغیر و بدن کو چھیڑے بغیر, بلکہ خود روح بدن ہے لیکن اپنی حقیقت میں غور کیے بغیر. مثلا آپ بعض بزرگان کے کلام میں نہیں دیکھیں گے یہ حیرت, ان کے کلام میں ہرگز نہیں دیکھیں گے. ان لوگوں کے کلام میں جنہوں نے انسان کو سمجھنا اپنے آپ سے شروع کیا ہے, من عرف نفسہ, اس مرحلے سے جنہوں نے حقیقت شناسی کی ہے, انہیں تک بندی کی ضرورت نہیں پڑی. ان کو ساری حقیقت ان کے سامنے واضح آیا ہے کہ انسان کا بدن کیا اور انسان کی روح کیا ہے, ان کے درمیان رابطہ کیا ہے. لیکن جنہوں نے یہاں سے شروع نہیں کیا, ڈکشنریوں سے رابطہ روح بدن ڈھونڈا, کتابوں سے رابطہ, لائبریریوں میں جا کر روح بدن کا تعلق, لائبریریوں میں جا کر, انٹرنیٹ پر جا کر تلاش کرنے کی کوشش کی, یا محفلوں میں جا کر یا ممبروں سے بس سن کر تلاش کرنے کی کوشش کی, مزید الجھن میں پڑے, کنفیوژن میں پڑے, ان کے لیے واضح نہیں ہوا. وہ کسی نے کہا یہ پنجرا ہے اور پرندے کا رابطہ ہے, یعنی بدن پنجرا ہے اور روح اس کے اندر پرندہ ہے. کسی نے کہا کہ یہ سوار اور سواری ہے, کسی نے کہا یہ لباس اور ملبوس ہیں, کسی نے کہا یہ فلاں فلاں ہے. یہ سب تک بندیاں ہیں. تک بندیاں کیوں ہیں؟ چونکہ اپنے بارے میں دوسروں سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کون ہوں, میرے ساتھ کیا تعلق ہے. وہ دوسرے کو کیا معلوم ہے میرا ساتھ کیا تعلق ہے, جب مجھے خود نہیں معلوم, میں سیر زدہ ہو گیا ہوں, میں خواب آلود ہو گیا ہوں, تو دوسرے کو کیا معلوم میرے کیا رہنمائی کر سکتا ہے. جیسے آپ دوسرے کو کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں, وہ تک لگائے گا. اور آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے بغیر اس کی بات پر یقین, اگر وہ کہتے ہیں آپ کی جیب میں 1 لاکھ ہے, اسی وقت اٹھ کے شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے آپ, اور اگر خرید کی چیزیں جب پیسے دینے کی باری آئی, پیسے جیب میں سے کچھ بھی نہیں نکلا, اس وقت اس کو متهم کریں گے, جھوٹا کہیں گا, اس نے مجھے کہا تھا میری جیب میں ₹1,00,000 ہے, اب یہاں ₹1,00,000 نہیں. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بارے میں دوسروں سے رہنمائی لے رہے ہیں. اور بتاؤ میری کتنی آنکھیں ہیں, اس نے کہا 2 آنکھیں ہیں. بس مجھے یقین ہے, چونکہ جھوٹ تو نہیں بولتا, صحیح کہا ہوگا کہ میری 2 آنکھیں ہیں. پاک آدمی ہے, متدین آدمی ہے, مولانا صاحب ہے, اس نے کہا 2 آنکھیں, بس 2 ہی ہوں گی میری آنکھیں. خوب یہ حیرتناک حالت ہے انسان کی کہ خود اپنے بارے میں دوسروں سے پوچھتا ہے, پھر تک لگاتا ہے اس کے اوپر. رابطہ روح بدن یہ تمثیل بھی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے, اپنے رب کو سمجھ جائے گا. بعض بزرگان کے بقول کہ اگر رابطہ روح بدن سمجھ میں آ جائے, خدا اور کائنات کا رابطہ بھی انسان کو سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کس طرح کا اللہ کا تعلق اس کائنات سے کیسا ہے. وہ کوئی کہتا ہے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, سعودی عرب میں حج کے لیے گئے تھے, وہاں ایک شیعہ اور وہابی کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا, اور مناظرہ اس بات پر ہو رہا تھا کہ شیعہ کہہ رہا تھا خدا ہر جگہ ہے, ادھر بھی ہے. وہ وہابی کہتا تھا نہیں, یہ شرک ہے, کفر ہے, استغفار کرو, خدا صرف 7ویں آسمان پہ عرش ہے, اس پہ ہے, فقط نیچے نہیں ہے. یہ اس کو کہتا تھا تم کافر ہو گئے, وہ اس کو کہتا تھا تم کافر ہو گئے. وہ یہ کہتا تھا خدا ادھر ہے, نیچے ہے, وہ کہتا تھا نیچے نہیں ہے, فقط اوپر ہے, اپر اسٹوری میں ہے, نیچے اسٹوری میں نہیں, یا اس کی رحمت, وہ کہتا تھا یا اس کی رحمت ہے یا خود نہیں ہے. اب یہ رابطہ خدا و کائنات کا رابطہ جو بلاغہ میں پہلے خطبے میں پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ خارج عن الاشیاء لا بالمزایلہ, کہ خدا وہ خدا نہیں ہے جو تم نے کہیں لا کے بٹھا دیا, سو وہ خدا نہیں ہے. خدا کا تعلق اشیاء کے ساتھ وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو, یا اتنا دور کر دیتے ہو رابطہ خدا کا کائنات سے کاٹ کے, یا پھر اس میں حلول کرا دیتے ہو شے کے اندر, یا حلول کر جائے یا شے سے بہت دور ہو جائے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں غلط ہیں, نہ حلول ہے اس کا اشیاء کے اندر, ورنہ دور ہے اشیاء سے, نہ فاصلے ہیں جو تم کہہ رہے ہو اور نہ وہ حلول ہے جو تم سوچ رہے ہو. داخل فی الاشیاء, داخل اشیاء میں لا بالممازجہ, لیکن مخلوط نہیں ہے اشیاء کے ساتھ. خارج عن الاشیاء لا بالمزایلہ, اور اشیاء سے باہر بھی ہے لیکن دوری نہیں ہے, نہ حلول ہے ورنہ دوری ہے اس کی. اب یہ حقائق انسان سمجھ سکتا ہے تمثیل کے ذریعے کہ اپنے نفس کا تعلق اگر اپنے بدن کے ساتھ سمجھے, انسان روح کے ساتھ سمجھے. کیونکہ قرآن نے بھی فرمایا کہ تم اپنے آپ سے اجنبی ہو گے, خدا سے بھی ہو جاؤ گے, اور جب خدا سے اجنبی ہو گے تو اپنے آپ سے بھی. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی بھول گئے, خود کو بھی فراموش ہے. یعنی خدا فراموش خود فراموش ہے, وہ خدا شناس خود شناس ہے, وہ خود شناس خدا شناس ہے. بس علامہ اقبال جیسی ہستیوں کے آپ اگر پڑھیں افکار دیکھیں, وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ روح بدن کا کیسا رابطہ ہے. ایک بھی آپ کو کہیں اقبال کے کلام میں دور دور تک نہیں ملے گا کہ انقلاب کنفیوز ہے اس بارے میں کہ روح بدن کا رابطہ کیسا رابطہ. کیونکہ خودی سے خدا کو جب پہچانا, تو جو خودی سے پہچانتا ہے اسے پتہ ہے کہ کیا رابطہ ہے, خودی کس چیز کا نام ہے. یہ تعلق روح بدن کا جو انسان کے درمیان قائم ہے, اور جس کے بارے میں مثالیں تمثیلات ہیں, بات کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں, کس قسم کا تعلق ہے روح بدن کا. اور وہیں
وہیں سے ہم درک کر سکتے ہیں اس حقیقت کو کہ خدا کا کائنات کے ساتھ کیسا رابطہ ہے. اور ہم خدا کو تلاش کرنا چاہیں کہاں تلاش کریں؟ اس خدا کے قریب وہ جو خود کہہ رہے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، وہ جو قریب ترین ہستی ہے اس کو ہم کہاں تلاش کریں جو رگ حیات سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے؟ ہم اسے گم کر بیٹھے ہیں. جو رگ حیات سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے ہم اسے گم کر بیٹھے ہیں. کیوں گم کر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہم خود کو گم کر بیٹھے ہیں. خود فراموش ہو گئے لہذا خدا فراموش ہو گئے. اسی طرح عزیزان انسان کی زندگی کے دو پہلو اور ہیں ایک اور زاویے سے. وہ یہ کہ انسان انفرادی ایک پہلو رکھتا ہے اور ایک اجتماعی. انفرادیت اور اجتماعیت کا پہلو وہ نہیں ہے جو سیکولرزم نے ہمیں سکھایا ہے. سیکولرزم میں اجتماعیت اور انفرادیت کی تصویر یہ بنائی گئی ہے کہ وہ اپنے اوقات ٹائم کو تقسیم کر لیں، کچھ اپنے ذاتی کاموں کے لیے، انفرادی کاموں کے لیے، کچھ اپنے اجتماعی کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے. یہ لبرل تفکر یا سیکولر تفکر کا یہ نتیجہ نا. تعلق فرد و اجتماع وہ کہیں زیادہ اسے لطیفتار و ظریفتار ہے، وظیفہ و خوبصورت ہے. یعنی فرد انسان جیسے میں آپ ایک فرد کی بات ہو رہی ہے، یہی فرد اس کے دو پہلو ہیں، ایک مادی ایک غیر مادی روح. یہی جسم روح اس کے ایک اور زاویے سے پھر دو پہلو ہیں اس جسم روح دونوں کے. یہ جسم بھی اور یہ روح بھی اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے. انسان اس کو کہتے ہیں معاشرتی ہے، سوشل ہے، مختلف جملوں میں الفاظ میں اس کو ذکر کرتے ہیں. جس طرح انسان کی انفرادی طور پر ایک شخصیت ہے، تشخص ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر انسان کی ایک شخصیت ہے. اور جس طرح انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کی اجتماعیت ہے وہ انفرادیت، اور دونوں پہلو جسم روح کی طرح آپس میں منسلک ہیں. دونوں نہ انفرادیت حذف ہوتی ہے اجتماعیت سے اور نہ اجتماعیت ختم ہوتی ہے انفرادیت سے. دونوں باہم ہیں. بھلے یہ کبھی ایک کو بھول جاتا ہے، ایک کو یاد رکھتا ہے، کبھی دوسرے کو بھول جاتا ہے، کبھی اس کو یاد رکھتا ہے، لیکن یہ دونوں ہمارا اصل جو روح کو بھولے ہوئے ہیں روح ہے ان کے، جو جسم کو بھول چکے ہیں جسم ہے ان کے ساتھ. بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی ختم ہو گیا چلا گیا. اسی طرح جیسے انسان کی انفرادیت و اجتماعیت ہے، اجتماع کا بھی اپنا ایک وجود ہے حقیقی، جیسا کہ فرد کا ایک اپنا وجود ہے. فرد و اجتماع دو حقیقی وجود ہیں. اس کی میں مثال دوں، سادہ سی مثال، اپنی سی مثال دوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. یعنی کتابی مثال یا علمی مثال نہ دوں، عام مطلب مثال دوں. جیسے گھر اس بلڈنگ کو کہتے ہیں، عمارت کو جسے رہنے کے لیے ایک خاندان کے رہنے کے لیے بنایا گیا اسے کہتے ہیں ہم گھر. ہاسٹل کو گھر نہیں کہتے. گھر اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی گھرانہ آباد ہوگا. گھرانہ اور چیز ہے، گھر اور ہے. گھرانہ چند افراد سے قائم ہوتا ہے، پھر یہ گھر میں آ کر آباد ہو جاتا ہے. گھرانہ ایک حقیقی چیز ہے، فرضی مسئلہ نہیں ہے. گھرانہ افراد کے مابین آپس میں روابط کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. یعنی چند افراد، مخصوص افراد جن کے درمیان معین رابطے ہوں، وہ رابطے جب ان افراد کے درمیان قائم ہو جاتے ہیں اور ان رابطوں میں آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں، ان رابطوں کے نتیجے میں گھرانہ پیدا ہوتا ہے. بس یہ افراد بھی ہیں، گھر کے اندر ماں ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں. یہ سب فرد کے طور پر اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں. فرض کریں کہ ایک خاندان ہے جس میں 5 افراد رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، 3 بچے ہیں ان کے فرضاً. علماء کے بطور کہ اگر ہم غور کریں یہاں پر تو اس گھر میں 5 فرد اور چھٹا گھرانہ رہتا ہے. یعنی 6 موجود رہتے ہیں یہاں پر. 6 چیزیں رہ رہی ہیں یہاں اس گھر کے اندر. 6 جاندار، 6 زندہ چیزیں ہیں. 5 فرد اور چھٹا گھرانہ. گھرانہ ایک حقیقی موجود ہے، حقیقت ہے جو انہی افراد کے آپس کے روابط سے قائم ہوا. گزشتہ بات ہم نے کی تھی شہید صدر کے افکار کے ضمن میں. وہاں ایک نقطہ بہت عالی نقطہ تھا جو ہم سریعا گزر گئے اسے، اور اصل توقع اسے نہیں ہونا چاہیے تھا واضح، اور نہ کسی کی توجہ نہ جائے اس کی طرف. نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے یہ باتیں ابھی یہاں بہت ہی شاید زود ہیں، قبل از وقت نہیں اس سطح تک نہیں کہ ابھی مرحلہ ہماری فہم کا کہ یہ مسائل چھڑ جائیں ہمارے علماء کے درمیان، ہمارے اہل علم کے درمیان، ہمارے جوانوں کے درمیان. اس وقت ہمارے تحصیل کردہ لوگ جو ہیں، تعلیم یافتہ لوگ، ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا ہے. یہ روٹی یہ بات آئے گی تو پھر مسائل فراغت ہوگی کچھ روٹی کے بعد کہ ان مسائل کی طرف ہم جائیں، کیونکہ تعلیم کا رخ ہمارا روٹی کی طرف ہے. تعلیم نے ابھی حقائق کو سمجھنے کا فریضہ ادا نہیں کیا. علم نے حقائق دکھانا شروع نہیں کیا. صرف علم کی روشنی روٹیوں پہ پڑی ہوئی ہے. روٹیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں اور کیسے حاصل ہوئی ہیں. علم نور ہے، لیکن اس نور کا رخ جو ہے روٹیوں کی طرف ہے، حقائق کی طرف نہیں ہے. جب علم کا رخ حقائق کی طرف ہوگا پھر ہمیں حقائق نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ نظر آئے گی. شہید نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر مثلا ہمارے اہل علم علماء ہی ایک کام کرتے ہیں، شرعی ہیلے بتاتے ہیں. ہر کام کے شرعی ہیلے، مثلا خمس نہ دینے کے شرعی طریقے، زکات نہ دینے کے شرعی طریقے، نماز نہ پڑھنے کے شرعی طریقے، فرائض و ذمہ داریوں سے دور رہنے کے شرعی طریقے. وہ ہیں قانون کے اندر، قانون میں ہوتے ہیں ایسے راستے. یہ ہیلے جو بتاتے ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری دین شناسی میں یہ جو ہم نے معرفت دینی حاصل کی ہے اس کے اندر فرد موضوع ہے، معاشرہ موضوع نہیں. لہٰذا ہر وہ قدم شرعاً جائز سمجھتے ہیں جو فرد کو فائدہ دے، بے شک